बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अभी कोई घंटा पहले जब मैं जुमे की तैयारी कर रहा था तो टीवी पे शहजाद अकबर साहब जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मुझे उसकी तो खैर बातों से कोई गर्ज नहीं है। वो एक मक्कार किस्म का दिहाड़ीदार, जिन लोगों ने ज़िंदगी का आगाज़ ही जोड़ तोड़ से किया हो, ये इधर मिला उधर मिला, सारा दिन एस्टेब्लिशमेंट की नौकरियाँ कर कर के इन लोगों की शक्लें बदल गई हैं और उसके बाद इनके मुंह से झूठ, बुग़्ज़, अनाद, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता। मुझे कोई गर्ज नहीं है कि नवाज शरीफ साहब के या शहबाज शरीफ साहब के या साग डार साहब के या अपोजिशन के बाकी लोगों के केसेस मेरिट पे ही नहीं है, लेकिन ये लोग यहाँ पे बैठे हैं, ये ना मेरिट पे हैं और ना ये किसी नेक काम के लिए हैं। और जो वो करते रहे, मेरा ख्याल है कि एक उसके पे मैं बात ज़रूर करूँगा। इस पर मेरा मौजूद आज नहीं था, लेकिन इस पर बात करूँगा कि जिन बातों की बारे बातें ये क्यों उन्होंने शुरू कर दिया दोबारा से, ये कब निकल के आते हैं? ये तब निकलते हैं जब इमरान खान साहब को पता चल जाता है कि मेरा इक़्तिदार हिचकोले ले रहा है, चुनांचे ये उस वक्त निकल के आते हैं। इस पर थोड़ी बात करने से पहले मुझे जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं उनकी बहुत सारी बातों में इख्तलाफ है, लेकिन उनकी कई बातें जो हैं वो अक़वाल ज़री हैं। मतलब मुशर्रफ साहब के वक्त में शेख रशीद के बारे में उन्होंने एक बात की थी। शेख रशीद जो है ये मुशर्रफ का चीका है। अब मैं इसी तफसील में नहीं जाता हूँ, बातें उन्होंने और भी की हैं, लेकिन उनका मसला ये है कि वो बहुत सारी बातें दोहराई नहीं जा सकती, वो पार्लिमानी अदाब से बहुत बाहर है। एक दफ़ा असम्बली में तहरीक इंसाफ की तरफ उन्होंने, जब वो इस्तीफ़े देने के बाद कुछ 2-3 साल बाद ये असम्बली में दाखिल हुए और इस्तीफ़े ने वापस ले लिए, 2014 की बात है, 2015 की बात है, और फिर पैसे भी ले लिए उन दिनों के जिन दिनों मैंने असम्बली अटेंड नहीं की थी, सारे लोगों ने, इमरान खान से लेके सब तक। तो उन्होंने एक बात की थी, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। मेरा ख्याल है कि ये शर्म और ये हया होती है, वो एक जनरलाइज एक फ़िक्र है जो तहरीक इंसाफ के बारे में है। अब आप सिर्फ इमरान खान साहब के जो अक़वाल ज़री जो कहते रहे हैं मुख्तलिफ़ औक़ात में सिर्फ करप्शन के बारे में और जो क्राइटेरिया उन्होंने बनाया है उसके ऊपर आप जो उसको देख लें, और उसके बाद बाकी चीज़ों को छोड़ दें कि उसमें क्या सच था क्या झूठ था, उनके ऊपर अपने ऊपर क्या इल्ज़ामात थे, किन किन चीज़ों में खुद उनसे दो नंबरी होती रही हैं, किस तरीके से करप्शन को सोर्स आउट किए जा रखा है। अभी हमारा डिस्कशन भी करेंगे जो वजीउद्दीन साहब ने जो कुछ कहा है उसके ऊपर, और मेरा मौजू भी शायद ज़्यादातर वही होगा। सिर्फ ये देख लें कि इस मुल्क में एक दिन में 10 अरब रुपए करप्शन होती है, यानी कि 10 अरब से मुराद है कि इस मुल्क के अंदर तकरीबन कोई 4.25 ट्रिलियन रुपए की करप्शन होती है सालाना। और इन्होंने कहा था मैं 90 दिन में ख़त्म कर दूंगा। दो ही बातें हो सकती हैं, या जाहिल था या बदनीयत था या दोनों था। मेरा ख्याल है दोनों ही था। एक जहालत में ये पता ही नहीं था कि ये फिगर क्या होती है क्या नहीं होती। उसको ही भूल लें कि इमरान खान आएगी $1 बिलियन इधर लाएगी, $1 बिलियन उधर मारेगी। वो जो एक लौंडा सा रखा हुआ है जिसका बहुत ही, जिसको कहना चाहिए कि वो शायद वो एक होता है ना शो बॉय, ये तरीके साहब का शो बॉय है जिसको रखा हुआ है। अच्छा, जो जितने काम किए इन्होंने सारे के सारे जो है ना, इन्होंने कहा था कि मुल्क के अंदर बहुत पैसा लूटा जा रहा है। अब 3.5 साल को हिसाब मांगता है, तो वो जो था जिसकी इंसान कहते हुए जो है ना, इंसान, मेरा ख्याल है कि इंसान की तस्दीक है शहजाद अकबर, वो कहते हैं हमें तो सिर्फ 3.5 साल हुए, ये पूरे पत्नी कब का गंद है, ये 1985 से, अब इन्होंने नया ढूंढ लिया 1985 से, क्योंकि उससे पीछे भी फौजी हैं, दरमियान में भी फौजी हैं, आगे भी फौजी हैं, उनके खिलाफ जबान लड़ती है क्योंकि ये बेसिकली दिहाड़ीदार है। तो इमरान खान साहब का जो करप्शन का नैरेटिव था वो इनके मुंह के ऊपर जैसे नहीं आसमान पर थूकते और मुंह पे आते पूरा आ चुका है। अब इस हुकूमत की करप्शन की दास्तानें जो हैं वो भी लोगों को असबर है। जितनी मैं हमेशा कहता हूँ कि जितने इनके स्कैंडल और करप्शन के शायद ही किसी हुकूमत के हो, अब ये उसको जुटला भी नहीं सकता। और यही कहते हैं हमारा लीडर, उसके बारे में वजीउद्दीन साहब ने जो कुछ कहा कि जी लीडर ईमानदार है, एक एक चीज़ सामने आएगी कि लीडर ईमानदार कितना है या कितना नहीं है। लेकिन अभी इनको सिर्फ इनको जो एडवांटेज हुई है, मुझे तकलीफ ये है कि जब ये हुकूमतें जाएंगी तो इनका हिसाब नहीं हो सकेगा,
کیونکہ ان کا آپ حساب کرتے ہو تو پھر پوری اسٹیبلشمنٹ کے ٹہرے میں آتی ہے. مشرف کا احتساب کرتے ہو، مشرف کو آئین کی خلاف ورزی پر، قانون کی خلاف ورزی پر مجرم ٹھہراتے ہو تو پوری اسٹیبلشمنٹ کے دائرے میں آتی ہے، یہ ان کو وارہ نہیں کھاتا. ایوب خان کا کرتے ہو، یحییٰ خان کا کرتے ہو، جو میرا کل کا بھی میں نے عرض کیا تھا، تو یہ پوری اسٹیبلشمنٹ کے دائرے میں آتی ہے، اس لیے کبھی ان کو احتساب نہیں ہونے دیں گے. شہزاد اکبر جو ہے اپنے سارے جرائم کے ساتھ، اور جتنے لوگ اس وقت حکومت کے اندر ہیں اور جن کے اوپر نیب نے کیسز کلوز کیے ہیں کسی وجہ سے، کہ ان کو یہ ایک بلینکٹ حاصل ہے، امیونٹی حاصل ہے، ان کے خلاف کوئی کیس نہیں ہو سکتا. کیونکہ اگر شہزاد اکبر کا حکومت سے باہر ہوتے ہیں تو مثال بنائی جا سکتی تھی ان 2-4 بندوں کو، مشرف کو بنائی جا سکتی تھی. آج جن لوگوں نے اگر فیض حمید غیر سیاسی حرکتوں جو ہے کاموں میں مداخلت کرتا رہے جس کے اندر کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، تو آرٹیکل 6 کے تحت اس کو سزا دی جا سکتی تھی. لیکن یہ دینے کا مطلب ہے کہ سلسلہ جو بھی نجابت ہے، سلسلہ نقشبندی ہے، سلسلہ بریلوی ہے، یہ جو سلسلہ دیوبندی ہے، یہ سارے کا سارا جو ہے یہ منقطع ہو جائے گا، یہ آگے چل نہیں سکتا. اس سلسلے کو چلانے کی ضروری ہے کہ ان کو پروٹیکشن دی جائے. یہ ان کو بگرنا میرا دل کرتا ہے کہ کاش کوئی ایک حکومت درمیان میں ایسی آ جائے، چاہے انقلاب فرانس کی صورت میں آ جائے. ان کی گردنیں کٹنی چاہیے جنہوں نے پاکستان کے خلاف جرائم کیے ہوئے ہیں، جو ابھی آج کے دن میں ملوث ہیں. یہ جو جرائم کریں یہ پورے پاکستان کی ریاست میں لا کے رکھ رہے ہیں. اب بات آ جائے گی وجیہ الدین صاحب کی. وجیہ الدین صاحب کے بارے میں پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ وجیہ الدین صاحب پاکستان کے چند ایسے بندوں میں سے ہیں کہ جن کی شخصیت کے اوپر، ذات کے اوپر، کردار کے اوپر انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی. یہ ایک بے مثال شخصیت ہے. ان کے والد صاحب بھی بہت بڑے وکیل تھے جب ہندوستان متحدہ تھا، پھر وہاں سے یہ مائیگریٹ ہو کے آ گئے، میرے خیال میں دہلی سے آئے تھے، کراچی میں سیٹل ہوئے. کراچی میں وہاں سے وہ سندھ ہائی کورٹ کے جج بنے، پھر سپریم کورٹ کے جج بنے. وحید الدین صاحب، وجیہ الدین صاحب ان کے بیٹے ہیں. مشرف صاحب نے جب پی سی او کا حلف ججوں سے لینا چاہے تو انہوں نے انکار کر دیا، اور یہ چند مہینے بعد یہ چیف جسٹس بننے والے تھے جنہوں نے 3-4 سال پھر چیف جسٹس رہنا تھا. مجھے ایگزیکٹلی اب یاد نہیں، لیکن کم از کم 3-4 سال شاید انہوں نے چیف جسٹس رہنا تھا. انہوں قربان کر دیا اپنے اصولوں کے اوپر. عمران خان صاحب ان کو منت ترلے کر کے اپنی پارٹی میں لائے تھے کیونکہ یہ سیاسی نہیں تھے، اور ان کو یہ بالکل یہ جس کو کہنا چاہیے کہ ان کی ہڈیوں کے اندر ایک قانون، آئین، یہ جو چیزیں گھسی ہوئی ہیں. اچھا، عمران خان صاحب نے چونکہ سب سے پہلے زندگی اپنے آپ کو دھوکہ دینے شروع کیا، ان کی پارٹی بہت بڑے بڑے لوگ تھے. میں 3 بندے سمجھتا ہوں کہ ان کا مثال نہیں ہے. ایک جسٹس وجیہ الدین صاحب، حامد خان صاحب جو شروع سے ان کے ساتھ تھے، اور اکبر بابر صاحب جو شروع سے ان کے ساتھ تھے. یقیناً ان تینوں کے بارے میں جو بندہ بات کرتا ہے نا، وہ کوئی سفلا آدمی ان کے کردار کے بارے میں بات کر سکے گا، سفلا آدمی. اور اس سے اندازہ کہ جو کر رہے ہیں کتنا ان میں کتنا سفلا پانا ہے. اگر تحریک انصاف کے بندے جو ہے بغیر سوچے سمجھے، اور کئی ہمارے میڈیا کے لوگ ہیں، یہ لوگ، عمران کی بدقسمتی ہے کہ یہ 3 بندے یہ ٹھہر ہی نہیں سکتے. یہ گندے پانی کی مچھلی نہیں تھی، یہ صاف شفاف پانی میں انہوں نے پرورش پائی ہے، اسی کے ہم ہوا لیتے تھے، سانس لیتے تھے. حامد خان صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے وکیلوں میں اتنا اصول والا بندہ، آئین کے اوپر جن کی کتابیں ٹیکسٹ بک کے طور پہ ماسٹر لیول پڑھائی جا رہی ہیں، LLM میں اور LLB میں. خود یہ بہرحال بہت بڑے وجیہ الدین صاحب بھی لاء پڑھاتے رہے ہیں، ٹیچر رہے ہیں، حامد صاحب بھی لاء پڑھاتے رہے ہیں، اور ان کی ذات کے اوپر کبھی کسی نے ایک انگلی نہیں رکھی. اور اکبر بابر کو تو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، ان تینوں کو کم از کم حامد خان صاحب کو، اکبر بابر کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں. اب وجیہ الدین صاحب کو عمران خان لائے. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کو شوق ہوا کہ پارٹی کا الیکشن کرایا جائے، کہ کسی نے ان کو ترکیب دی ہوگی کہ آپ یہ کرا کے آگے نکلے جائیں گے. اب الیکشن تو کرانے کی سوچ پڑی. اب الیکشن رزلٹ اپنے مطابق چاہیے تھے. الیکشن کو شیم یا بناوٹی الیکشن ہونا تھا، ایک فرضی الیکشن ہونا تھا جس کے اندر خرابی ساری موجود ہونی تھی. ان کے سارے علم میں تھا. اس الیکشن کی جو داستان ہے مارچ 22 2013 میں جا کے ختم ہوا، وہ پورا اس کے اوپر ایک جس کو کہنا چاہیے کہ کئی بھی لوگ ہو سکتے ہیں. میں ایک اس کے بارے میں چیز جانتا ہوں. اس وقت میں تن من دھن کے ساتھ تحریک انصاف کے ساتھ تھا، اور مجھے میرے سامنے ساری چیزیں ہو رہی تھی.
حامد خان صاحب کو چیف الیکشن کمشنر بنا دیا گیا، بہرحال کرتے کراتے الیکشن اختتام پذیر ہو گئے۔ الیکشن کے اندر دھاندلی ہوئی ہیں، پیسہ چلا، بیلٹ باکس تو آئے، چوری ہوئی، سب کچھ ہوا، اور وہ غلط طریقے سے جس کو کہنا چاہیے کہ ووٹس بنائے گئے، بڑی فرضی جعلی، سارا کام جعلی ہوا۔ اب جب شکایات آئیں اور ہر طرح سے آنا شروع ہوئی اور میڈیا نے اٹھایا تھا عمران خان میں اسے مٹی ڈالنے کے لیے، اس کی بدقسمتی کہ وجیہ الدین صاحب کو پہلے اس کا بنا دیا انچارج انویسٹیگیشن کا، کہ الیکشن کمیشن کے اوپر جو آپ یہ سمجھیں الیکشن کمیشن کا ہیڈ تھے وہ، تو انہوں نے پٹیشن انہوں نے سنی تھی، حامد خان نے الیکشن کرانے تھے، پٹیشن انہوں نے سنی تھی، انہوں نے فیصلہ دیا، انہوں نے کہا جی بالکل یہ بات ہے۔ اس کے اندر ڈاکٹر علوی جو جنرل سیکرٹری کے امیدوار تھے، اس کے مقابلے میں جتوایا گیا پرویز خٹک کو۔ جہانگیر ترین کو حامد خان صاحب نے ڈسکوالیفائی کر دیا، نہ لڑنے دیا، اس کی وجوہات بھی ڈیٹیل میں ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے پڑوسی کھڑا کیا پرویز خٹک صاحب کو، مجھے یہ یاد نہیں ہے کہ میں ڈاکٹر علوی کو انہوں نے زور زبردستی ہروا دیا۔ لاہور کے اندر محمود رشید صاحب تھے، وہاں پہ انہوں نے اس کو زور زبردستی سے ہروا دیا۔ سندھ کے اندر بھی اسی طریقے سے انہوں نے پیسے والے بندے نے زور زبردستی سے ووٹ خرید کے، اس کے علاوہ اور باقی سی کر کے ان کو بھی ہروا دیا۔ ہر جگہ پہ یہ نظام چلا، ساتھ ہی کوئی الیکشن کو کروانے کے لیے تحریک انصاف کے کوئی جتنے بھی اس میں آڈٹ عمران خان نے خود کروایا اور اپنے ہی رشتہ داروں سے کروایا، تو انہوں نے بتایا کہ اس کے اندر 15-20 کروڑ روپے کا غبن ہوا ہے، اور اس کے اندر پیسہ کھایا گیا 15-20 کروڑ روپیہ، کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ اس کے اندر یہ ان لوگوں نے جو الیکشن کنڈکٹ کرایا اور اس کے اوپر انہوں نے پیسہ کھایا۔ اس پہ جیسے وجیہ الدین صاحب نے فیصلہ کیا اور بتایا کہ جی جہانگیر ترین، پرویز خٹک، علیم خان جو کہ محمود رشید صاحب سے لاہور میں الیکشن جیتے تھے اور بے ایمانہ طریقے سے جیتے تھے، ان ساروں پہ اور ایک سندھ کے ایک آدمی پہ کہ ان لوگوں نے کرپشن کی ہے، پیسہ چلایا ہے، الیکشن مینوپولیٹ کیا ہے، ان کو ڈسکوالیفائی اور طریقے صاحب سے نکال دیا جائے فوری طور پہ۔ بھلا اس وقت عمران خان صاحب جہانگیر ترین صاحب کو کیسے نکالتے؟ جہاز ان کا، گاڑی ان کی، بلٹ پروف سب کچھ ان کا، ان کے گھر کے اندر پارٹیز ہو رہی ہیں، فنکشنز ہو رہے ہیں، طریقے صاحب والے کھانے کھا رہے ہیں، گلچھڑے اڑا رہے ہیں، سارا کچھ ہے، یہ سارا اتنا بڑا نظام چل رہا تھا جہانگیر ترین کے نیچے۔ چنانچہ انہوں نے مناسب سمجھا کہ وجیہ الدین صاحب کو نکال دیا جائے، اور تسلیم نورانی صاحب جو ایکس انٹیریئر سیکرٹری تھے، بیوروکریٹ تھے، وہ ریٹائر ہو گئے تو انہوں نے طریقے صاحب میں جوائن کر لیا، اور وہ بھی ایک بہت ہی زبردست آدمی تھے۔ ان کو کہا جی آپ دوبارہ انویسٹیگیشن کریں، انہوں نے اس سے بھی زیادہ کہا، انہوں نے کہا جی ان لوگوں نے وہی تقریباً وجیہ الدین کی رپورٹ کو دوبارہ انہوں نے انڈورس کر دیا اور مزید 2-4 باتیں ڈال دی۔ اب تسلیم نورانی صاحب بھی طریقے صاحب سے باہر ہیں، وجیہ الدین صاحب باہر ہیں، حامد خان جو کہ پرویز مشرف کے وقت میں بھی ان کے کرٹیک تھے کہ آپ نہ جائیں، فوجیوں کے ساتھ نہ ملیں، آپ کو یہ کچھ نہیں دیں گے، ذلیل کریں گے، بے عزت کریں گے، آپ کی رئیس عزت جو ہے رسوا ہو جائے گی۔ عمران خان صاحب کا خیال تھا کہ پرویز مشرف مجھے وزیر اعظم بنا رہا ہے، اور وزیر اعظم وہ کہتا ہے مجھے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے سب کچھ دیا ہے، لیکن وزیر اعظم بننا تھا۔ اور جس طریقے سے اور جس جگہ پہ جا کے گرایا پرویز مشرف سے انہوں وزیر اعظم بننے کے لیے ان کی تقریریں کرتے پھر ان کے ریفرینڈم کی، یہ عمران خان کر رہا تھا، کوئی اور نہیں کر رہا تھا، عمران خان کر رہا تھا پرویز مشرف کے حق میں تقریریں کہ ریفرینڈم میں ووٹ دے۔ وہ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ عوام نے ان کی بات سن لی، اور پاکستان کی آبادی اس وقت 18-19 کروڑ تھی، تو 25 کروڑ لوگوں نے پرویز مشرف کو منتخب کر لیا تھا۔ تو یہ تو عمران خان کا جس کو کہنے وہ کہتے ہیں نا، یہ بہت کرزمیٹک تھے۔ چنانچہ عمران خان صاحب نے، حامد خان صاحب جو تھے وہ کبھی بھی وہ ایک صراط مستقیم پہ چلنے والے آدمی ہیں یہ لوگ، چاہے اکبر بابر ہو، چاہے حامد خان ہو، چاہے وجیہ الدین ہو، یہ تینوں جو ہے تیر کی طرح اسٹیٹ ہیں، اور بالکل جو صراط مستقیم ہے یہ اس کے راہی ہیں، جو عمران خان صاحب کو نصیب نہیں ہوئی۔ چنانچہ تسلیم نورانی بھی فارغ، وجیہ الدین بھی فارغ۔ اب فرمایا جا رہا ہے جی مختلف کہ وجیہ الدین صاحب نے جو لیٹسٹ بات کی ہے جہانگیر ترین صاحب کے بارے میں، وجیہ الدین صاحب نے تو جہانگیر ترین صاحب کے بارے میں یہی کہا ہے نا کہ ان کے گھر کا خرچہ چلا رہے تھے، اس کے اندر اونچ نیچ ہو سکتی ہے کہ گھر کے خرچوں کو کیا کیا جاتا ہے، کہ گھر کے 2 حصے ہیں، ایک حصے میں عمران خان صاحب نے کو مشورہ دیا گیا کہ اپنے سیکریٹریٹ بنوا لیں،
پارٹی نے ان کا سیکریٹریٹ بنا لیا. ان کے وہ ایک بنی ہوئی تھی انیکسی سی, اس کو تھوڑا سا رینوویٹ کر کے اور سیکریٹریٹ بن گیا. بنی گال اپنے گھر کے اندر ایک گھر ہے. اب کچھ ان کے جو جان چاہنے والے ہیں, فواد چوئی صاحب, انہوں نے فرمایا جی کہ عمران خان صاحب تو کسی فنکشن میں چلے جائیں, ایسے لوگ تو ان کو لوگ کروڑوں روپے دے دیتے ہیں. یہیں پہ کئی ہمارے دانشور بھی کہہ رہے ہیں. میرے لیے یہ بات تجزیہ اوقات ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک جو پلیئر جو ہوتا ہے پرفارم کر رہا ہوتا ہے اس کی کوئی اور حیثیت ہوتی ہے, ایک جو ریٹائرڈ ہوتا ہے اس کی کوئی اور حیثیت ہوتی ہے. ریٹائرڈ آدمی جو ہوتا ہے وہ اس کا نام تو کچھ عرصہ رہ جاتا ہے لیکن اس کی کوئی ایسی اوقات نہیں ہوتی. خیر, اب وہاں پہ اس کے قطع نظر, لیکن یہ تو بات سچ ہے کہ بہت ساری چیزیں تھیں جو جہانگیر ترین مینیج کر رہے تھے, کھلے عام کر رہے تھے. ان کے جہاز چل رہے تھے, ان کی بلٹ پروف گاڑی. ابھی جہانگیر ترین صاحب نہیں آئے تھے تحریک انصاف میں 2011 میں, تو 4-5 مہینے پہلے گاڑی جو تھی وہ عمران خان صاحب کو مل گئی تھی. گاڑی کی امپورٹ کا تاریخ دیکھ لیں, جہانگیر ترین صاحب کی شمولیت کی تاریخ دیکھ لیں, میرا خیال وہ دسمبر 2011 میں شامل ہوئے تھے. گاڑی امپورٹ ہوئی تھی کوئی مئی جون 2011 میں, جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے. اب اس کے بعد دیکھ لیں کہ گاڑی پہلے کیوں آئی تھی اگر جہانگیر ترین خان صاحب تحریک انصاف ہی نہیں تھے. پھر اس طریقے سے باقی بھی جتنے اخراجات تھے. اب وجہ الدین صاحب نے جو بات کی ہے, میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ تکلیف دہ بات ہے کہ انہوں کا جو پروفیشن ہے کہ انہوں نے سورس آؤٹ کیا چیزیں ریسورسز کے لیے. جو ان کے دوست ہیں, جو ان کے ہر طرح سے جس کو مددگار ہیں, معاون ہیں, وہ دوست جو ہیں جو قریبی ترین دوست ہیں, ان کا جو ذریعہ آمدنی تھا وہ ہمیشہ ڈوبیس تھا. جب جہانگیر ترین صاحب کا نام آیا پیناما کے اندر, یا علیم خان کا نام آیا کسی اسی طرح آف شور کمپنی کے اندر, اپنا بھی نام آ گیا تھا, تو انہوں نے بڑی دبنگ طریقے سے کہا تھا کہ آف شور کمپنی بنانا خراب نہیں ہے, میں نے ٹیکس بچانے کے لیے آف شور کمپنی بنائی تھی. لیکن کوئی سادگی کو کسی نے پکڑا نہیں. جو ثاقب نثار جو آج کل ذلیل ہو رہا ہے, اس کا اعجاز تھا, اس کا مرہون منت تھا. چنانچہ انہوں نے جہانگیر ترین صاحب کے بارے میں اور علیم خان کے بارے میں فیصلہ آباد کا تحریک انصاف کا جلسہ تو اچھی طرح یاد ہے. ان دنوں یہ انہوں نے پیناما کے بعد وہ لاک ڈاؤن شروع کیا ہوا تھا اور پیناما کے اوپر جلسے کر رہے تھے کہ جی ان کی مقدمے چلنے چاہیے. کہتے جہانگیر ترین اور علیم خان انہوں کیا کیا ہے. اس وقت ان کے حق میں جاتا تھا کہ ان کو ڈیفینڈ کریں کہ وہاں سے مال آ رہا تھا. یہ علیحدہ بات ہے کہ علیم خان نے جہانگیر ترین ہے, وہ دونوں اب جو ہے وہ کہتے ہیں ہم ٹھنڈا تھی ہیں, اب آرام آ گیا ہے کہ کس طریقے سے. اب وجہ الدین صاحب نے جو یہ کہ ان کی اس وقت جو صفائیاں دے رہے تھے ان کو علیم خان کی اور جہانگیر ترین صاحب کی, جبکہ بعد میں عدالتوں نے کچھ فیصلے بھی دیے اور نیب کیسز بھی چلتے رہے, اس سے قطع نظر اب ایک چیز جو ہے وہ طے ہے, اور وہ یہ طے ہے کہ جی وجہ الدین صاحب کے جو الزامات ہیں انہوں نے ان کو ڈٹ کے ان کا ڈیفینس کہا. انہوں نے کہا یا میرے خلاف کیس کرے اور میں ثابت کروں گا. ظاہر ہے جب اس چکر میں پڑیں گے تو عمران خان صاحب کو انٹرا پارٹی فنڈنگ جو الیکشن کمیشن کی ہے اس کی طرح اس کا بھی پورے کا پورا جو ہے جسٹیفائی کرے گا. وہ منی ٹریل پوچھیں گے تو وہ کہیں گے تلاشی دے دیں عمران خان صاحب, کیونکہ یہ آپ نے ہی سیٹ کیا ہے جی, لوگ اپنے آپ کو سچا ثابت کرنا اب آپ کی ذمہ داری ہے. وجہ الدین صاحب جو ہے بالکل ایک جج رہ چکے ہیں, اور ایسے جج رہ چکے ہیں جن کے ایک فیصلے کے اوپر بھی انگلی نہیں اٹھی. جو دانشور یہ یہاں پہ ٹی وی کہتے رہے کہ جی وجہ الدین صاحب پارٹی کے اندر کیوں نہیں کہتے تھے, تو ان کو یہ نہیں معلوم کہ حامد خان صاحب, اکبر بابر, وجہ الدین صاحب ایک دن نہیں گزرا کہ جب پارٹی پہ کرٹیسائز نہ کرتے ہوں. یہ ایسا ویسا کرٹیسائز نہیں کرتے تھے کیونکہ یہ جینون تھے, یہ عمران صاحب کے ساتھ سنسیئر تھے, ان کے اندر اخلاص تھا. عمران خان صاحب کے ساتھ بھی تھا, اور جو کچھ عمران خان صاحب کہہ رہے تھے جی میں وہ آسمان میں پہنچا دوں گا, نیا پاکستان بناؤں گا, یہ اس کو بھی سمجھتے تھے یہ بالکل مخلص ہے صدق کے دل سے, اور یہ خود بڑے ہی جینون لوگ تھے. لیکن اس کے باوجود یہ کرٹیسائز اس لیے کرتے تھے کہ دکھتے تھے کہ یہ عمران خان صاحب بیچارہ چاہتا کچھ ہے یہ نہ ہو جائے. ان کو نہیں پتہ تھا کہ وارداتیں ڈالنے کے عمران خان صاحب خود بھی بڑے مؤثر ہیں. تو چنانچہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وجہ الدین صاحب نے جو بات کی ہے کہ وہ اندر پارٹی میں کرٹیسائز نہیں کرتے تھے, یا اکبر بابر نہیں کرتے تھے, یا حامد خان نہیں کرتے تھے, یہ پوری تاریخ ہے کہ ان کے علاوہ کچھ نہیں کرتے تھے. تو ڈاکٹر علوی صاحب جیسے بندے مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ایک وہ پارٹی کے اندر
کوئی اصول ہوتا تو جو ان کے ساتھ جس طریقے سے ان کو ہروایا گیا تھا ان کو خود پتہ ہے کیسے ہروایا گیا تھا. چنانچہ ولی الدین صاحب جو ہیں میرا ان کو سلام ہے, سلوٹ ہے, اور میرا خیال ہے کہ 19-20 کے فرق کے ساتھ معاملہ ہو سکتا ہے, لیکن بہت ساری باتیں جو ہیں سچ ہے. عمران خان صاحب بھی صحیح ہے کہ ان کے پاس بھی کچھ کو منی ٹریل ہے, کوئی انہوں نے اپنی چیزیں بیچی ہوں گی, کچھ کی ہوں گی, اپنے مکانات بنوائے ہوں گے, سارا کچھ ہوگا. تو یہ جو ان کے باقی اخراجات ہیں, پارٹی کے سیاسی اخراجات ہیں, جو اب ہر چیز جو سیاسی خرچ میں آتی ہے, کیونکہ گھر کے اندر تو ان کا دفتر ہے, اور جو بھی اس گھر کے اندر جاتا ہے, عمران خان کے کوئی بھی 300 کروڑ کا گھر ہو, جہاں سوئمنگ پول ہو, جہاں پہ بہت کچھ ہو, وہاں اس کو مینٹین کرنا خالہ جی کا کام نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ خاصا مہنگا کام ہے. تو اس کے ساتھ ہی جو سب سے جو آج ایک اور زبردست بات ہوئی ہے, اور یہ ہے کہ وہ پہلے ہم نے شروع کیا اس سے متعلق ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ میرا خیال ہے اس وقت انتہائی پریشانی کے عالم میں ہیں, اور وہ ان کو لگتا یہ ہے کہ جو کل انہوں نے میں تقریر سنی, جو پرسوں سنی, جو مختلف دنوں میں میاں والی میں جا کی, اس کا تسلسل نظر آ رہا ہے. آج میں پنجاب کی کمیٹی کی کال کی ہے کہ وہ فوراً اسلام آباد پر پہنچیں, اور وہ مشورے ہو رہے ہیں. بلدیات کے الیکشن ایک چیز ہے, لیکن اصل چیز یہ ہے جو پاکستان کے اندر جو اس وقت ایک لندن کی سے خبریں آ رہی ہیں کہ جی احمد محمود صاحب جا کے مخدوم احمد محمود صاحب ملے ہیں نواز شریف صاحب کو, جہانگیر تین صاحب لندن میں ہیں, پہلے کئی لوگ جا چکے ہیں نواز شریف صاحب کے پاس. قطع نظر اس کے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ سارا جو معاملہ ہے انہی کے کنٹرول میں ہے, انہی نے فیصلہ کرنا ہے کہ عمران خان صاحب کے بزدار کی حکومت میں رہنا یا نہیں رہنا, کیونکہ جو چیزیں ہیں ابھی تک نواز شریف صاحب اس پہ پوری طرح آمادہ نہیں تھے. اب کوئی صورت نکل رہی ہے. چنانچہ آپ دیکھا ہے کہ جی شہزاد اکبر کی آج کی پریس کانفرنس, شہباز شریف صاحب کے اور خاقان عباسی صاحب کے خلاف کیسز, ان میں تیزی آئے گی, ان کے اندر روزانہ یہ تقریریں کریں گے, اور یہ پرانا گلا سڑا مال دوبارہ بیچنے کی کوشش کریں گے, جس کی اب وہ جب اچھی حالت میں تھا تب بھی لوگوں نے جو ہے اکثریت نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا کہ پاکستان کے اندر اب وہ محدود چند لوگ پاکستان نہیں ہیں جو عمران خان صاحب کے ارد گرد اکٹھے ہیں اپنے مفادات کے لیے. جو بڑا پاکستان ہے وہ باہر بیٹھا ہے, اور ان کوئی اور فیصلے کیوں. عمران خان صاحب کی پریشانی اپنی جگہ پہ, لیکن عمران خان صاحب آپ کی قسمت, آپ کا مستقبل وہ نواز شریف کے ہاتھ میں ہے, اور انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اگلے 2-3 مہینوں میں آپ کو 3-5 کرنا ہے یا آپ کو پورے 5 سال پورے کرنے دینے ہیں. میرا خیال ہے کہ ہر 2 صورتوں میں آپ کے لیے وقت کڑا ہے. آپ کے لیے وقت 5 سال پورا کرنا بھی اذیت ہے, اور فوراً آپ کے خلاف کو ووٹ اور نو کانفیڈنس آ گئی تو اس سے بڑی آپ کے لیے اذیت ہوگی. وما علینا الا البلاغ.